भारत का सबसे मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी का प्रोग्राम फ़रमाने इलाही में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरह बक़रा की आयत नंबर 230 से 239 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें बाद आयतें औरतों के हुकूक़ और उनके मसाइल के बारे में हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन में मर्द और औरत दोनों के हुकूक़ को बराबर अता फ़रमाया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला औरत के नेक काम करने पर उतना ही सवाब अता फ़रमाता है जितना सवाब मर्द को नेक काम करने पर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है कि अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है कि मैं किसी के काम करने वाले के काम को उतना ही अज्र दूंगा, मैं उनके काम को ज़ाय नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसीलिए हम देखते हैं कि क़ुरआन पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल औरतों के हुकूक़ और उनके मसाइल का कसरत से ज़िक्र किया है। आज की तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में एक आयत वो भी है जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला नमाज अदा करने का हुक्म फरमाया और ये ताकीद के साथ बयान किया है और ख़ास तौर पर यह भी बयान किया गया है कि तुम दरमियानी नमाज का ख्याल करो, उसकी हिफाजत किया करो। अब इससे हमको ये मालूम हो जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर ताकीदी हुक्म ये दिया कि नमाज अदा करें। मुफस्सिरीन इकराम अस्सलातुल वुस्ता के ताल्लुक़ से ये बयान फरमाते हैं कि ये दरमियानी नमाज कौन सी है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय लिखते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि अस्सलातुल वुस्ता यानी दरमियानी नमाज से मुराद फ़जर की नमाज है, क्योंकि वो बयान करते हैं कि आदमी उस वक्त नींद की हालत में रहता है और उस वक्त उसका उठना मुश्किल हो जाता है और नमाज फ़जर अदा करना इंतहाई सख्त हो जाता है। बाद लोग ये बयान फरमाते हैं कि ये ज़ोहर की नमाज है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मगरिब की नमाज है और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये इशा की नमाज है। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इकराम का यही कौल है कि यहाँ पर अस्सलातुल वुस्ता से मुराद नमाज असर है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि ख़रीद व फ़रोख्त का वक्त होता है, लोग अपने काम काज से वापस होते रहते हैं और उस वक्त काफ़ी थकान होती रहती है, तो ऐसे वक्त में नमाज असर अदा करना इंतहाई मुश्किल और सख्त काम हो जाता है। तो आइए नाज़रीन इकराम, मज़ीद अहकामात मालूम करने के लिए सुनते हैं सूरह बक़रा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरहु फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ظنّा अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो भी उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मज़ाक़ा नहीं। ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़ेह कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं।
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہو جائے گی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ بھلے طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ یقیناً سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے اور اس کی برکتوں سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ آگے مزید آیتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انڈیا نیوز 18 اردو پر نیٹورک 18۔ یقیناً نماز اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ نماز کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی اور ہر امت کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا،
اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ تم پر نماز فرض ہے اور نماز کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تلاوت بھی ہے، رکوع اور سجدہ بھی ہے۔ سجدے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ نماز اس کے اوقات پر اچھے انداز میں ادا کریں، کیونکہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم کو کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نماز اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی بقیہ آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جو باپ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری رضاعت کی مدت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں پورا اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ یقیناً ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے فیض یاب ہو رہے ہیں، مزید تلاوت جاری رہے گی۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ یہاں خبریں صرف خبر ہے، ادھوری جانکاری نہیں، سچ دکھاتے ہیں ہم۔ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے، الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے، پر جگاتا ہے کیا؟ ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر۔ صبح کے تعلق سے سن رہے تھے۔ نماز یقیناً اہم عبادتوں میں سے ایک اہم ترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں وہ زمین پر مقرر فرمائی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور عرش سے اوپر بلندیوں پر نماز کو فرض کیا، اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج کے موقع پر فرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس نماز کی اہمیت اور افضلیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، یعنی جس کسی نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین،
اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور 5 وقتہ نماز بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل ہم دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت رہیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دے۔ خدا حافظ۔
ہے.